अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक़ीदे के हवाले से हम देख रहे थे कि अक़ीदे की जिंदगी में क्या अहमियत है, और अक़ीदे के हवाले से ईमान को जब हम देख रहे थे तो ईमान जिंदगी का कितना गहरा और कितना अहम तजर्बा है। ईमान महज लफ्जों का जुबान से निकल जाना नहीं है, सिर्फ जुबान से इकरार नहीं है। ईमान दरअसल उन 6 हक़ाइक़ को, यानी अल्लाह ताला की ज़ात, फरिश्तों, किताबों, रसूलों, आखिरत के दिन और तकदीर जैसे हक़ाइक़ को समझने और दिल से उन पर यकीन करने का नाम है। तो दरअसल ईमान का अमल सबसे ज्यादा जिस चीज से ताल्लुक रखता है वो इंसान का क़ल्ब व ज़हन है। जब तक इन हक़ाइक़ की इंसान को समझ नहीं आती उस वक्त तक इंसान दिल से यकीन नहीं कर पाता, सिर्फ लफ्जी इजहार रह जाता है। चाहे मामला अल्लाह ताला की ज़ात का हो, चाहे मामला रसूलों का हो, किताबों का हो, फरिश्तों का हो, चाहे मामला आखिरत का हो या तकदीर का, हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए लॉजिकल रीजनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज का दौर जिसमें सबसे ज्यादा काम ही इस पर किया गया कि लोगों का अल्लाह ताला की जात से रिश्ता टूट जाए, और आज जहां हमारी नस्लें इसका शिकार हो गईं, मुसलमानों के बच्चे कितनी बड़ी तादाद में एथियस्ट हो गए, दुनिया में कितनी बड़ी तादाद है जो अल्लाह ताला की जात की मुनकर हो गई। और उसकी रीजन यही है कि उन्होंने दरअसल अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की सिफात को समझा नहीं है। और असलन अगर आप देखें तो सोसाइटी के हवाले से वालिदैन भी मुजरिम है, तालीमी इदारे भी, और खुद यानी इस लिहाज से देखें तो उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द जिम्मेदार है ना। उसकी जिम्मेदारी में जितने अफराद हैं उनके बारे में उनसे जवाबदेही होगी। तो ईमान का मामला बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि ईमान दरअसल क्या है। इमाम बुखारी ने बाब बांधा, अल ईमान हुवल कौलु वल अमल। ईमान कौल भी है और अमल भी, यानी ईमान का मामला जुबान का भी है और ईमान का मामला दिल का भी है। अमल सबसे पहले कल्ब का होता है, फिर आज़ा का अमल है। आज़ा में जुबान भी शामिल है और बाकी आज़ा भी। तो ईमान महज एक कैफियत नहीं है, ईमान कौल भी है, ईमान अमल भी है। तो अगर हम बात करें अल्लाह ताला की जात की, तो अल्लाह ताला की जात पर ईमान क्या है? दरअसल अल्लाह ताला की जात पर यकीन, ये यकीन उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि उसकी सिफात का इल्म ना हो, सिफात की समझ ना आए। तो ईमान दरअसल दुनिया में रहते हुए अपनी सी जिंदगी में वही सारे काम करते हुए
ہر معاملے میں، ہر لمحے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے. یعنی بندہ مومن جس وقت پہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ نظر اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے، وہ کچھ سنتا ہے یا کچھ بولنا چاہتا ہے یا کچھ سوچنا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں پہلی بات اگر یہ آنی شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، تو سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے وہ دراصل اپنا کام کر رہا ہے. یعنی وہ قول کے ساتھ عمل بھی ہے. اگر کسی کے ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہی نہیں ہے کچھ بھی کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے گا یا ناپسند ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کے لیے محض لفظوں کا معاملہ ہے. ایمان اس کے لیے زندگی کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا معاملہ تو سیدھا یقین کا معاملہ ہے، اور یقین کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، اس کے دل کے ساتھ ہے. الحمدللہ. تو انسان اگر دیکھیے دنیا میں مشغول ہوتا ہے نا، جب دنیا میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے زندگی میں خلا پیدا ہو جاتا ہے. آپ اسے محسوس کرتے ہوں گے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، عجیب بات یہ کہ اتنی جلدی انسان کو خلا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے، جیسے حضرت حنزلہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور انہیں کہا نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا حنزلہ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں میری کیفیت فرق ہوتی ہے، جب میں گھر جاتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے درمیان، اپنے کاروبار میں میری کیفیت فرق ہو جاتی. انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ بھی ہے. تو دونوں ہی رسول اللہ کی مجلس میں آئے، رسول اللہ نے آمد کا مقصد پوچھا تو حضرت حنزلہ نے یہی بات کہی، نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا. انہیں اپنی ذات میں نفاق کیوں محسوس ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ کی مجلس میں جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے وہ ایمانی کیفیت عمل کی دنیا میں جاتے ہوئے نہیں رہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حنزلہ ساعۃ و ساعۃ، اے حنزلہ ایک گھڑی کی بات ہے، ایک گھڑی کی بات ہے. ایک گھڑی اللہ کی یاد کی ہوتی ہے اور دوسری گھڑی غفلت کی ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ہر وقت وہی کیفیت رہے جو اس مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے بستر پر تم سے مصافحہ کریں. یعنی آپ ایمان کے ایسے درجے پر پہنچ جاؤ جیسے فرشتوں کا ایمان ہے، اور اطاعت کے علاوہ نافرمانی فرشتے نہیں کرتے. اس دنیا میں انسان کو اپنے اندر مشغول کر لینے کی بہت صلاحیت ہے. تو انسان جب مشغول ہوتا ہے تو اس کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے. اس خلا کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. اس کے لیے انسان کو ذکر کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیویٹی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو انسان اپنی اس کیفیت کو سمجھ جاتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار بھی کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گنتے رہتے تھے. آپ ایک مجلس میں بعض اوقات 70 دفعہ، بعض اوقات 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. استغفار بھی اللہ کی یاد ہے نا بیسیکلی. اور اسی طرح سے ایک انسان کے اندر جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ سے وہ مدد مانگتا ہے. کبھی اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، کبھی اس کی حمد بیان کرتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ کا اظہار کرتا ہے زبان سے. جیسی کسی کی کیفیت ہوتی ہے، جب رب العزت کے سامنے اپنی اس کیفیت کو رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کا جو خلا ہے وہ پر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے اندر بہت گھبراہٹ آتی ہے. یہ گھبراہٹ اس وجہ سے آتی ہے کہ اس تعلق میں کمی محسوس ہوتی ہے نا. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کتنی چیزیں ایجاد کی گئیں. لوگوں سے کہا گیا موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی.
پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کی دوسری چیزیں بھی انسان کے ساتھ ہیلپ فل ہوتی ہیں. انسان کے لیے اچھا کچھ کھا لیں, باہر چلے جائیں, تفریح کر لیں. آپ تفریح کے بنیادی روٹ کو دیکھیں گے, فرح, خوشی. تو پھر خوشی کہاں حاصل کر رہے ہیں؟ رب کے تعلق میں تو نہیں نا, کہیں اور. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے مستقل طور پر خوش رہ سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کہیں باہر نہ جائے, کچھ اچھا کھائے پیے نہیں, یا انسان جو ہے خوبصورتیوں سے لطف اندوز نہ ہو. اللہ رب العزت نے اس کے لیے کتنے طریقے ہیں جو ہمیں سکھائے ہیں. جیسے ہم نے پہلا طریقہ ذکر کا دیکھا, دعا کا دیکھا, اسی طرح سے جو چیز انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے, ترتیل. ذوق جمالیات کی تسکین بھی ہے, کیونکہ صوتی حسن ہے نا, آواز کا حسن انسان کو متاثر کرتا ہے. اور انسان کے لیے تدبر اور تفکر کے لیے سب سے پیارا طریقہ بھی ہے. انسان غور و فکر کرنے کے قابل ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی باتیں گہرائی کے ساتھ سمجھ آتی ہیں, خوبصورت آواز کی وجہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیول کو بڑھانے والی چیزیں بھی ہیں. تلاوت بھی, پھر آپ دیکھیے جیسے نماز ہے, جیسے صدقہ کرنا ہے, جیسے روزہ رکھنا ہے. عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور زیادہ بہتر تعلق پیدا کر دیتی ہیں نا, الحمدللہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو ایمان کا لازمی تقاضا محبت ہے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدت کی محبت رکھنے والے کس طرح سے زبان سے بھی اظہار کرتے ہیں, اور اس محبت کے لیے کوئی نہ کوئی نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. اللہ کی محبت کے لیے جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں وہ سب سے بڑا کام کرتے ہیں, لوگوں کو اس محبت کی دعوت دیتے ہیں. تو دعوت اللہ, اللہ سے محبت کی دعوت ہے, اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کی دعوت ہے. اب جتنی بھی عبادات کریں گے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا وہاں پر؟ جتنی اچھی عبادت ہوگی, خوف, خشیت, تقوی, اور زیادہ تعلق بڑھے گا تو اور زیادہ آپ امید باندھیں گے, اور زیادہ اس کی ذات پر اعتماد کریں گے, اور زیادہ توکل کریں گے. یہ دل کی عبادات ہے نا, الحمدللہ. اور ان سے انسان زندگی سیکھتا ہے. اللہ پر ایمان کے ساتھ زندگی میں جو سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے وہ عبادت کا حسن ہے. اور اس کی دلیل بخاری کی 50 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے تھے اسلام کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, احسان کے بارے میں, اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. احسان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا, مل احسان, احسان کیا ہے, یعنی عبادت کا حسن کیا ہے. احسان حسن سے ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. عبادت میں حسن اس طرح سے پیدا ہوگا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا. جب آپ امیجن کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور آپ اسے دیکھنا شروع ہو گئے ہو, حالانکہ اس کی شکل تو نہیں دکھتی, لیکن امیجنیشنز میں آپ پہنچتے ہو اور آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں. اس درجے کو مشاہدہ کہتے ہیں نا. اور جو دوسرا درجہ ہے وہ مراقبے کا ہے, اللہ کی نگرانی کا شعور کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کے دل کے اندر محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور خوف بھی, اور مراقبے کی وجہ سے خوف زیادہ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر, خشیت پیدا ہوتی. یہی چیزیں انسان کی عبادت کو بدل دیتی ہیں.
تو دراصل اللہ تعالیٰ پر ایمان مجرد چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ زندہ ایمان نہیں ہے، محض الفاظ ہیں، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، اجنبی زبان کے الفاظ ہیں جب تک کہ آپ کا دل گواہی نہیں دیتا. اور دل کی گواہی کے لیے علم ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا. اور جب آپ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ کہ آپ کا دل گواہی دے دیتا ہے، تو آپ کا دل جب گواہی دیتا ہے پھر زبان بھی گواہی دیتی ہے اور دعوت اللہ کا کام شروع ہو جاتا ہے. یہی دعوت اللہ کا کام، شہادت دینا، گواہی دینا. اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی کی ساری باتیں نہیں سن سکتا. وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی سب کا سہارا ہے، وہی انسان کے لیے مددگار ہے. یہ گواہی ہر موقع پر دینے کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں اس امت کا نام پہلی کتابوں میں کیا آیا؟ حمادون، اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے. تو مومن تو ہر وقت گواہی دیتا ہے الحمدللہ کہہ کے، تمام تعریف شکر اللہ کی ذات کے لیے، الحمدللہ. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کمال اس کی ذات کے سوا کسی کے پاس نہیں، کہ ہر صفت کمال پر پہنچی ہوئی ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتا ہے اسے اللہ کے جلال کا تجربہ بھی ہوتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے اسے محبت کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے جلال اور کمال کا تجربہ کر لیا ہے. تو ایمان دراصل تجربات ہیں، ایمانی تجربات ہوتے ہیں نا. آپ کی نظر جب کچھ دیکھتی ہے تو ایمانی تجربے کا آغاز ہو سکتا ہے. آپ جب کچھ سنتے ہیں ایمانی تجربے کا آغاز ہو سکتا ہے. آپ جب کچھ سوچتے ہیں ایمانی تجربے کا آغاز ہو سکتا ہے. لیکن کب؟ جب آپ کی نظر جس چیز پہ پڑتی ہے وہاں اللہ کی کسی نشانی کو لے آئے. کسی چیز کا رنگ آپ کے لیے محض رنگ نہ رہ جائے، کسی چیز کی خوشبو صرف اس پھول کی خوشبو نہ رہ جائے یا پھل کی خوشبو نہ رہ جائے، وہ اللہ کی ذات کی نشانی بن جائے. آپ جب کائنات پہ نظر ڈالیں تو کائنات جتنی وسعت والی ہے انسان کے دل کو ہیبت زدہ کر دیتی ہے. حیرت زدہ رہ جاتا ہے انسان اتنی وسعتوں کو دیکھ کر. محض حیرت نہ رہ جائے، ان وسعتوں سے اللہ کے الواسع ہونے کو جب انسان سمجھتا ہے، پا لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے کم تر کسی چیز پر انسان راضی نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کو سیٹسفائیڈ بھی نہیں کر سکتی. ہم پچھلی دفعہ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ مشینی مناظر سے انسان یاد آتا ہے اور قدرتی مناظر سے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں میں پہچانے. سائنس ہے نا. اور جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے، اور مجھے بہت پیاری لگتی ہے سورہ الروم کی آیت نمبر 21، اگرچہ اس کے ارد گرد بھی ایسی آیات ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا اظہار کرتی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کے سائنس میں سے ہے کہ تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. تو جو اللہ کا دوست ہے نا، اللہ والا ہے، وہ اس محبت میں اور اس رحمت میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے سائنس ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں
اللہ کے سائنس کے حوالے سے رشتہ نکاح کے موقع پر کتنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ یاد رہتا ہے؟ کم. کیونکہ ہمارے یہاں اس طرف توجہ نہیں دلائی جاتی کہ یہ اللہ کے سائنس ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنا چاہیں، سمندروں کی پشت پر چلنے والے جہازوں کو دیکھیے. وہ سمندر جہاں سوئی تو ڈوب جائے اسی میٹیریل کی بنی ہوئی ہے جس سے جہاز بنتے ہیں، اور پورا جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر جائے. اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. پانیوں کے اندر اللہ نے کتنا شعور رکھا ہے، کس چیز کو ڈبونا ہے اور کس چیز کو تیرانا ہے. پانی سب کچھ نہیں ہے. پانی کے اندر جو قانون اللہ تعالیٰ نے رکھا، اصل چیز تو وہ قانون ہے. تو جو اللہ کے سائنس کو دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. تو دراصل عقیدہ کیا ہے؟ دل کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوٹس لگنا. عقد گرہ کو کہتے ہیں نا. تو عقیدہ دراصل اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط سے مضبوط تر ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہماری عبادات میں بھی ہوتا ہے اور ہمارے معاملات میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں، جس کا عقیدہ تقلیدی ہوگا نا، تقلیدی عقیدہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے پہلے سٹیپ پر ہی معاملات میں خرابی سامنے آ جائے گی. کیونکہ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں جگہ نہیں دی نا. پھر جب لوگوں کے درمیان رہے تو اپنی ذات کے حوالے سے رہے. تو اپنی ذات کے ریفرنس سے آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ریاکشن مختلف ہوتے ہیں نا، رد عمل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی زندگی اس وقت اگر اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو تو آپ کا رویہ متعین ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بے تعلقی ہے، تو تب بھی رویہ متعین ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس یعنی ملاقات کے لیے گئے ہیں اور اس نے آپ کے آبا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور آپ پر تنقید شروع کر دی. تو آپ کو حیرت ہوگی، غصہ بھی آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے آ جائیں یا کچھ کہہ کے آ جائیں. تو جب ریاکشن لگتا ہے، رد عمل کا اظہار ہوتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین دل کے اندر نہیں ہے. یہ ایمان کا اظہار تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو انا پر ایمان کا اظہار ہو رہا ہے نا، کہ میں ہوں اور میرے اندر بھی اپنی ذات کا تحفظ باقی ہے. تو ذات کے تحفظ کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن بدگوئی پر زبان کھولنا تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر کسی پہ ظلم ہو تو اتنا بدلہ وہ لے سکتا ہے، لیکن معاف کر دے تو معافی اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ قدرتی مناظر جو ہیں وہ اللہ کی صفات کا آئینہ ہے، اور قدرتی مناظر کے توسط سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق انسان سیکھتا ہے. مثال کے طور پر سورج سراپا نور ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کے اندر بہت روشنی ہے، بڑی کیپیسٹی ہے، بڑا پوٹینشل ہے، پوری زمین وہ روشن کر سکتا ہے، لیکن روشنی اسی کو ملے گی جو اس کے سامنے آئے گا. اور پھر سورج کی روشنی میں کبھی تعطل بھی واقع نہیں ہوتا. سورج چمکتا ہے، روشنی آتی رہتی ہے. اور آپ دیکھیں بادل اگر درمیان میں آ جائیں، نیچے والے علاقے میں بادلوں کی وجہ سے سایہ آ جاتا ہے، لیکن بادلوں کے اوپر روشنی رہتی ہے. یعنی سورج کی روشنی ختم نہیں ہوتی. ہاں، زمین کے اس حصے کے اور سورج کے درمیان جو چیز آ گئی اس کی وجہ سے روشنی کے راستے میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. وہ نشانیاں اظہار تو کر رہی ہیں، لیکن جو شخص ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالی کی قدرت کو پہچان لیتا ہے،
وہ ان نشانیوں کے توسط سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے نا. یہ ایمان ہے. ایمان کی وجہ سے انسان ساکت و جامد نہیں رہتا، اس کی سوچ ٹریول کرتی رہتی ہے، اس کا شعور اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے مدد دینے کے قابل ہوتا ہے. الحمدللہ. لیکن انسان اپنی زندگی میں کب تک یہ کام کرتا ہے؟ عقیدہ دراصل ایک سبجیکٹ نہیں ہے. عقیدہ دراصل کچھ الفاظ نہیں ہے جن کو انسان دہرا لے. عقیدہ دراصل انسان کے لیے ایک لائحہ عمل فراہم کرتا ہے کہ اسے سوچنا کیسے ہے، اسے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، اسے کیسے اپنی زندگی میں اللہ کی پسند ناپسند کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، اور کیسے اسے اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے. وہ جیسے کسی نے کہا، ہم پچھلی بار بھی دیکھ رہے تھے، گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. تو بس آپ یوں سمجھ لیں، عقیدہ دراصل اللہ کا دھیان رکھنا ہے. زندگی میں اللہ تعالیٰ کا جس کو ہر لمحے دھیان رہے. اور دھیان رکھنے کی بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ایک ماں سے. چھوٹے بچے کی ماں ہے نا، اس کو ہر وقت اپنے بچے کا دھیان رہتا ہے. کہیں وہ اٹھ نہ گیا ہو، اس کو بھوک نہ لگی ہو، گیلا نہ ہو گیا ہو، گر نہ جائے، ہر وقت دھیان رہتا ہے نا. تو چھوٹے بچے کی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہونا نہیں چاہتی. یہ تعلق ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کر جو ہم سے محبت کرنے والا ہے، اس کی ذات سے ہمارا تعلق ہے، لیکن دھیان ہم نے رکھنا ہے. وہ تو دھیان رکھتا ہی ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ زندگی کے لیے سب چیزیں فراہم کرتا ہے، لیکن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر سوچ کا رخ اس کی طرف موڑ دیں اور اپنی زندگی کے ہر کام کو اس کے نام سے شروع کریں اور اسی کے نام پر ختم کر دیں، اور ہمارا دھیان اسی میں لگا رہے. تو بس آپ یوں سمجھ لیں، ایمان دراصل دل کے یقین کا نام ہے نا، اور یقین دھیان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. جو چیز دیکھیں اسی کا خیال آئے. اور دیکھیں، خوبصورت چیز دیکھی، خوبصورت منظر دیکھا، تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا ہے اللہ، سب پیدا کرنے والوں سے اچھا پیدا کرنے والا. تو تبارک اللہ کون کہے گا؟ وہ جس کے دل کے اندر یقین ہے، جس کو اللہ کا دھیان رہتا ہے. اور جس کو دھیان نہیں رہتا وہ کیا کرتا ہے؟ ہاؤ ہو، ہائے کیا بات ہے. تو ٹھیک ہے، بات ہو گئی، اب آگے کیا ہے؟ کیا منظر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ منظر تک تو پہنچے، منظر بنانے والے کی طرف پہنچے ہی نہیں. تو آپ کا عقیدہ آپ کو ہر جگہ کنیکٹ کرتا رہتا ہے، ہر جگہ کنیکٹیوٹی. گرہ لگاتے رہے. جس عمل میں گرہ نہیں لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل ضائع چلا گیا. ہر عمل دھیان چاہتا ہے اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے وہ عمل تب ہوگا نا جب آپ سوچیں گے، اس عمل کے لیے آپ اپنے رب کی قدرت کو پائیں گے، آپ اس کی پسند ناپسند کا دھیان رکھیں گے، تو تب آپ کا عمل بدلے گا نا. اسی طرح سے اگر دیکھنے والی نظر ایمانی نظر ہونا، تو اس سے ہر چیز میں اللہ رب العزت کا جلوہ نظر آتا. اور اگر وہ ایمانی نظر نہ ہو، اب یہ آپ کا کام ہے، آپ اپنا انالیسس کریں ڈیلی بیسس پہ کہ آج کے دن
میری نظر جہاں جہاں اٹھی کہاں پر اللہ کی ذات کی نشانی لے کر آئی، اور اس موقع پر کیا طرز عمل تھا؟ تو بات نظر کی ہو یا احساس کی ہو، آپ کی نظر جو کچھ لے کے آتی ہے نا، دل میں وہ بات جگہ پکڑتی ہے. کیونکہ وہ جیسے کسی نے کہا نا، نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا. حق نے دل کو کیا ہے نظر کا پیرو. تو اب دیکھیں کہ کتنی نظریں ہیں، کتنی چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں، اور وہ نظر کچھ بھی لے کر نہیں آتی. خالی نظریں ایمان سے خالی ہے نا. رب کا تعلق اس کی قدرت کو لے کر نہیں آتی. اب دل جو ہے وہ کیوں خالی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نظر خالی تھی. دل نے وہی کام کرنا ہے جو نظر کرے گی. تو آپ کی نظر ایمان والی چاہیے. نظر کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ نظر آپ کی اللہ کی نشانیوں کو دیکھے گی تو دل کے اندر ایمان آئے گا. اور اگر نظر کچھ اور لے کے آتی ہے تو دل کے اندر بھی ایمان نہیں آئے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیے، ایمان دراصل انسان کی زندگی میں آتا ہے نا. جیسے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس کی زندگی بڑی پرلطف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی نظر اٹھے گی تو اللہ کا تعلق لے کر آئے گی. وہ کچھ سنے گا تو اس کا دھیان اللہ کی طرف چلا جائے گا. وہ کچھ سوچے گا تو اس کی سوچ اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جائے گی. یہ محبت کا عجیب معاملہ ہے. جیسے آپ کسی دنیا میں کسی انسان سے محبت کرنے والے کو دیکھیں نا، تو اس کی زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ یعنی وہ محبت جنون میں بدلتی چلی جاتی ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، فلاں کو جنون ہو گیا. ایسا ہوتا ہے. یہ محبت کے میدان ہے نا. 8 منازل ہیں محبت کی، اور اس میں انسان کو جنون بھی ہو جاتا ہے. جنون کہتے ہیں پوشیدہ بیماری کو. تو یہ بیماری کیا ہے؟ کیونکہ محبت کرنے والا دیکھتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے تو اپنے محبوب کو ہی. ہر وقت وہ اسی کے دھیان میں لگا رہتا. آپ ماں کی محبت کی مثال دیکھیں، آپ انسانوں کی دوسری محبتوں کی مثال دیکھیں. محبت ہے ہی ایسی چیز. تو اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا اللہ سے شدید محبت ہے. تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سوچنے سے، ہر چیز پر غور و فکر کرنے سے تو اس کی زندگی میں رنگ بھرنے شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ تعلق اپنا رنگ دکھاتا ہے، زندگی پر لطف ہوتی چلی جاتی. تو ایمان زندگی کا بہت خوشگوار تجربہ بن جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے آپ کو یہ تجربات اتنے اچھے لگیں گے. جیسے آپ دیکھیے، غور کرنے کا ایک انداز ہے. مثال کے طور پر آپ مٹی کو دیکھتے ہیں نا، اور مٹی میں لگے ہوئے درخت پودے دیکھتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں وہ سب بھی مٹی ہی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا وہ گندم جو ہم کھاتے ہیں مٹی سے تو ہی نکلی ہے، لیکن کبھی آپ نوالا چباتے ہوئے یہ تصور کر کے دیکھیں اور یہ سوچ کر دیکھیں، میرے رب نے مٹی کو میرے لیے کس فارم میں بدل دیا کہ اب مجھے اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو آپ کی زبان سے بے ساختہ کیا نکلے گا؟ الحمدللہ، الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں، جیسے درختوں پہ پھل لگتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے آم ہے، اورنجز ہیں. آج کل اورنجز کا موسم ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے. مٹی میں بیج بویا تھا، اس سے پودا نکلا، ہرے ہرے پتے اور مالٹے اورنج کلر کے.
रस भी जमीन का है, जायका भी, खुशबू भी, कैसे कैसे रंग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी से निकाले और कैसे कैसे जायके। तो आपके लिए किसी ऑरेंज को देखना ईमानी तजर्बा बन जाएगा। और आप अगर किसी फल को छोटा छोटा देखें, जैसे पहले जिस घर में मैं रहती थी वहां मेरे रूम से बाहर आम का दरख्त लगा हुआ था और मैं बहुत एंजॉय करती थी कि मैं अपने रूम की खिड़की से जब देखती थी, पहले पहल बूर लगता था, फिर बूर से छोटे छोटे मैंगोस, फिर मैं अल्लाह ताला से बातें करती थी कि या अल्लाह तेरी मोहब्बत कैसी है ना, तेरी रहमत कैसी है कि तू मिट्टी से किस तरह से अपनी निशानियां दिखाता है, बूर से छोटे छोटे आमों तक। फिर आम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, साइज बढ़ता था, तो बहुत ही अच्छा लगता था। फिर वो बड़ा आम बन गया। या अल्लाह तू मिट्टी को कैसा रंग देता है, कैसा जायका देता है और हमारे लिए कुव्वत वाला बना देता है, फिर हमें जायके भी देता है, फिर उसको कितनी खूबसूरत पैकिंग में तो हमारे लिए भेजता है। हर चीज की पैकिंग कितनी डिफरेंट है। आप किसी स्वीट डिश को ऐसे पैक करके देखिए, आप बनाना खाते हुए सोचिए कि अगर कोई स्वीट डिश हमें ऐसी पैक करनी पड़े, कितनी देर तक पैक हो सकती है? ऐसा कवर ला सकते हैं, सॉफ्ट नाजुक लेकिन पूरे तरीके से महफूज करने वाला। आपको हर चीज देखकर रब की कुदरत और रब की मोहब्बत पे बहुत प्यार आएगा। तो ये ईमानी तजर्बात हैं। सोचने का अंदाज बदलने की जरूरत है। फिर आपके पास फुर्सत नहीं रहेगी कि आप ऐसी बातों पे गौर फिक्र करें जिसकी वजह से शैतान आपको रिएक्शन लगाना चाहता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में करने वाले काम ही बहुत सारे हैं। और ये गौर फिक्र करना ये दिल की इबादत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अकीदा है अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान, जो इंसान की जिंदगी को बदल के रख देता है। तो असल चीज जो इस जिंदगी में हमारे लिए असल है वो अल्लाह ताला की ज़ात का ताल्लुक है। वो बाकी और हम फानी। कितना प्यारा रास्ता है कि फानी इंसान बाकी ज़ात से ताल्लुक रख ले, तो उस ताल्लुक में जो काम वो उसके कहने के मुताबिक करता है, उसके बारे में वो कहता है वल बाकियातुस सालिहात। तुम्हारी जिंदगी फना होने वाली है, लेकिन तुम्हारे नेक अमाल बाकी रहने वाले हैं, बाकी रहने वाली नेकियां। तो अल्लाह की जात के ताल्लुक से हमारे काम अमर हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी वो बेकार से जिंदगी, और इस टाइम स्पैन में देखिए तो छोटे से थोड़ा सा वक्त है जिंदगी का, इस मुख्तसर वक्त को करामत बना देने वाली चीज अल्लाह की जात का ताल्लुक है, उसकी जात पर ईमान है। ईमान के रंग कितने खूबसूरत हैं, और ईमान की वजह से जिंदगी कितनी पुरलुत्फ हो जाती है, क्योंकि हर वक्त जिंदगी में नए तजर्बात होते रहते हैं। और मोहब्बत की वजह से जो तजर्बात होते हैं वो कितना गहरा असर छोड़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यही चीज इंसान की मेमोरीज बन जाती हैं, यादें। ताल्लुक में यादें होती हैं ना, कि आप जिस वक्त जो सोचते हो वो सोच सारी जिंदगी के लिए आपकी मेमोरी में आ जाती है, उसकी वजह से अगली सोचें जन्म लेती हैं। तो अल्लाह के ताल्लुक की मेमोरीज को जाके जरूर देखिएगा आज रात, कि आपकी यादों में कहां कहां है वो सब कुछ जो आपके तजर्बे में आ गया। तजर्बात करेंगे ना इंशाल्लाह। फिर आप इन तजर्बात को लिख भी लें, दिल पर भी और कलम से भी काम आएंगे, क्योंकि आप बार बार उसे पढ़ोगे तो आपके लिए आपका जहन आगे काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कोई सवाल करना चाहें? जी।
اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کا علم. آپ کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں باقاعدہ طور پر کچھ نہ پڑھیں. کچھ پڑھیں، کچھ سنیں. ایسی اناشید آپ کی ہیلپ کریں گی، آپ کا دل جڑے گا، لگے گا انشاءاللہ. اور اللہ کی ہم کچھ گنگنائیں. محبت میں گنگناہٹیں نہیں ہوتی. پھر اس کا کلام پکڑیں، باتیں. قرآن اللہ کی باتیں ہیں نا. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے تو آپ کی کیفیت بہت بدل جائے گی. پھر آپ قرآن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اپنے محبوب کی باتیں تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہیں نا. ان باتوں کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے، دل میں جگہ دیتا ہے، زندگی میں جگہ دیتا ہے. تو اللہ کا کلام آپ کے لیے بہت خوبصورت سلسلہ ہے. لیکن آپ لوگ اگر واقعتاً غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو سنیں زیادہ، کیونکہ جو چیز انسان سنتا ہے نا وہ اس کے دل و قلب و ذہن میں بس جاتی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ضرور ایڈوائز کرنا چاہوں گی، اچھی تلاوت سنیں. دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے. اور تلاوت میں، اچھی تلاوت میں خاص طور پر جو پارے آپ نے پڑھ لی ہے نا وہ تلاوت آپ کی زیادہ ہیلپ کرے گی انشاءاللہ. تو آپ کو غور و فکر کرنے کا زیادہ موقع ملے گا. طریقہ ہی اس کا یہ. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سنیں. آپ ویب سائٹ سے لیکچر ڈاؤن لوڈ کر لیں، کتنا زیادہ ہیلپ ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں سنیں، اور ایسی چیزیں جو اللہ کی محبت دلوں کے اندر پیدا کریں. انشاءاللہ جیسے اللہ کی محبت چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جو اللہ کی نشانیوں پر چیزیں ہیں ان کو زیادہ دیکھیں، سنیں اور شیئر کریں. ایسی اسائنمنٹس بھی کریں جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ موقع ملے. اور کچھ دیر ذہن کو صرف اس چیز کے لیے مختص کریں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں سوچنا. اور تلاوت زیادہ سننے کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے، خوبصورت تلاوت سننے کا. آپ میں سے کس کی آواز اچھی ہے؟ جو خوبصورت آواز میں تلاوت کر سکتا ہے نا وہ یعنی کسی وقت پہ، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں یا بریک ہوئی یا کوئی اور موقع، تو تلاوت مائک پہ آ کے تلاوت کر دیں، کہیں باہر آگے پیچھے. اور اللہ کی تذکرے کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کریں، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اصل کام جو ہے وہ دل کی زندگی ہے جس کے لیے آپ نے ورک کرنا ہے، اور زندہ کرنے والا وہ ہے اللہ کی ذات. دل کی زندگی کے لیے آپ کا ایمان آپ کو ہیلپ کرے گا، ایمانی تجربات آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. جی میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے الحمدللہ، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی سننا نہ چاہے، اللہ کی آیات کا کوئی مذاق اڑائے، تو وہاں پر بہت زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے. ہاں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز ابھی لوگوں کو سنانی چاہیے نا وہ سٹوریز ہیں، واقعات کے توسط سے لوگ زیادہ اچھا سیکھتے ہیں، اور انہیں بہت زیادہ ضرورت بھی فیل نہیں ہوتی نا، ہٹ فیل نہیں کرتے نا. تو اللہ کی محبت کے واقعات، اور اسی طرح سے ایسا واقعہ جس میں تھوڑا یعنی ان کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہو. ایسا فلاں موقع پہ ایسا ہوا، اور ایسا کوئی ایکسپیرینس، کسی کی کوئی بات، اس میں بہت زیادہ لوگ فیل نہیں کرتے اور اچھا فیل کریں گے. تو ابھی وہ لوگ بھی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ فیل کریں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سن رہے. اصل میں ان کا بھی ذوق ڈیولپ نہیں ہوا. آپ دیکھیں آپ کا ذوق ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے محنت کی ہے الحمدللہ. تو اب آپ سنتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی باتیں، اور آپ مزید اگر آپ کو اور موقع ملے تو اور بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور بھی سنیں گے. تو ابھی میں چاہتی ہوں کہ آپ سیلف ایکسپیرینس ضرور کریں، خود ذاتی طور پر تجربات کریں، زیادہ بہتر تجربات کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و